अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करिए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि शो के स्टार्ट पे हमारी कोशिश होती है वेदर के हवाले से बताया जाए, और वेदर अपडेट्स कुछ ऐसी हैं कि जनाब कोई भी बारिश के इम्कान शहर फैसलाबाद में अभी नज़र नहीं आ रहे। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और हवस का मौसम है। अगर सूरज मियां के आगे कहीं पर भी बादल आ भी जाते हैं, 2 मिनट छाँव में सांस लेने का मौका मिलता भी है, तो पता नहीं इस हबस के मौसम में पसीना इतना ज़्यादा जो है वो कहाँ से आ जाता है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि यार आखिर कब मौसम जो है वो तब्दील होगा। अगस्त का भी हाफ जो है ऑलमोस्ट हो चुका है, अब मौसम तब्दीली की तरफ जो है अभी नहीं जा रहा, गर्मी है कि बढ़ती चली जा रही है। कैसा रहेगा आइंदा 24 घंटों का वेदर, देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। फसी हैदर नकवी हमारे साथ मौजूद होंगे। फसी, बताइएगा क्या सूरत हाल है, महकमा मौसमियात का क्या कहना है आइंदा आने वाले 24 घंटों के हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे जैसे माह अगस्त गुजरता जा रहा है, जो हब्स की शिद्दत है उसके अंदर कमी ज़रूर होती जा रही है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो उसी तरह बरकरार है। अलबत्ता जो आज मौसम है मुतदल रहेगा और सुबह से ही हल्की हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत आज 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी की तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब 64% रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का मजीद ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का किसी भी किस्म का इम्कान मौजूद नहीं है, जबकि आज जो मौसम है इसी तरह जो है वो मुतदल रहेगा और सुबह से ही हवाएं चलने की वजह से जो हब्स की शिद्दत है उसके अंदर कमी ज़रूर वाक़या हुई है। अलबत्ता जो बारिश है, बारिश का आइंदा भी इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया फसी, आप वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है 14 अगस्त जो है वो आने वाली है और 14 अगस्त पे बड़े इवेंट्स हैं जो कि शहर फैसलाबाद के अंदर होने जा रहे हैं, और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो शहर भर के अंदर किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ शहराओं के ऊपर सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो ड्यूटीज़ देंगे और मुख्तलिफ मैसेजेस भी रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं, चाहे वो पुलिस या इंतजामिया की तरफ से हो कि इस दफ़ा 14 अगस्त के ऊपर जितने भी शहरी मोटर बाइक्स के ऊपर स्पेशली जो निकलते हैं नौजवान मन चले, उनकी कोशिश होती है कनार रोड पे जाके वन व्हीलिंग करते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, बहुत सारे ग्रुपिंग की शक्ल में निकलते हैं, मॉब बन जाते हैं। तो कोशिश करें इस दफ़ा कोई भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि कानून बहुत हरकत में आ चुका है और मुकम्मल लाहे अमल उन लोगों के लिए तैयार कर चुका है जो कि 14 अगस्त के इवेंट को पुरअमन बनाने के बजाय बहुत इश्यूज़ जो हैं वो जनरेट करते हैं। तो उनके लिए कानूनी लाहे अमल भी तैयार कर लिया गया है और कानून के मुताबिक उनको सज़ा भी दी जाएगी। इसलिए वन व्हीलिंग ना कीजिएगा किसी भी किस्म की, और कोई भी मामलात ऐसे ना कीजिएगा जिससे कानून हरकत में आए और आपको और आपके घर वालों को जो है परेशानी का सामना करना पड़े। और इसके साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज है जो कि मैं पब्लिक तक पहुंचाना चाह रहा था। गुज़श्ता रोज़ मियां ज़ुबैर साहब जो कि ACCT हैं उनके साथ बैठे तो बता रहे थे कि डेंगू के केसेस में जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। इसलिए शहरियों से ये इल्तिजा है कि ख़ास तौर पे घरों के अंदर जहाँ पे भी कोई बर्तन, कोई पुराने टायर पड़े हैं, कोई टब पड़ा है, छत के ऊपर एक बार नज़र ज़रूर मारिएगा, क्योंकि ये डेंगू के लार्वे की अफजाइश का सबब बन सकता है और साफ़ पानी में ये ग्रो करता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने घरों के अंदर चाहे वो वॉशरूम में पड़े हुए पानी के टब्स हों या दीगर जगहों पे पानी खड़ा हो, तमाम के तमाम फर्श को भी आप जो है वो सूखा रखें और किसी किस्म का जो पानी है किसी घर के अंदर ना खड़ा होने दे। इसकी वजह से डेंगू जो है वो सर उठा रहा है, इसको दबाना भी आप नहीं है और आप लोग अपने आप से स्टार्ट करें। हम नहीं कहते कि यार गवर्नमेंट का वेट किया जाए, स्प्रे हो, ये हो, वो हो। अगर हम अपने आप से इनिशिएटिव लें, यकीन जानिए बहुत सारी बेहतरी मुआशरे के अंदर आ सकती है। अगर हम अपना घर साफ रखते हैं, अपने घर के बाहर की जो स्पेसिफिक सराउंडिंग्स हैं उनको साफ रखते हैं, तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है डेंगू के लार्वे की अफजाइश जो है वो काफ़ी कम हो सकती है और शहरी जो दिन ब दिन मुब्तला हो रहे हैं इस मर्ज में वो भी बच सकते हैं। और ये ऐसा वायरस है जो कि गालबन मच्छर के ज़रिए ही फैलता है और स्पेसिफिक किस्म का मच्छर होता है, वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर। तो आपने कहीं पे भी अगर देखा तो पूरे घर को एक बार एनालाइज करें। छुट्टी के दिन स्पेशली संडे आ रहा है, कल संडे है, तो आप एक बार कोशिश करें कि रात को जाके या दिन को जाके अपने पूरे घर का विज़िट करें। और छोटा सा घर होता है, इंसान 5 मिनट में विज़िट कंप्लीट कर लेता है। वॉशरूम्स हों, रूम्स हों,
چھت کے اوپر ہو، تو اگر کہیں پہ بھی پانی کھڑا ہے تو اسے ڈسکارڈ کریں اور ڈسکارڈ کر کے کوشش کریں گھر کو جتنا ہو سکے خشک رکھا جائے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، 14 اگست کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو جناب تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں۔ 14 اگست کا میگا ایونٹ جو ہونے جا رہا ہے وہ ہوگا اقبال اسٹیڈیم کے اندر، جس کے اندر ملکو اور بہت سارے سنگرز بھی پرفارم کریں گے، ہیوی بائک شو ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ شہریوں کے لیے مفت انٹری کا انتظام کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے۔ محسن نقوی صاحب کا انیشیٹو ہے اور آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے لوگ شہری آئیں اور آ کے جو ہے وہ بھرپور انٹرٹینمنٹ حاصل کرے۔ جشن آزادی ہے، ملی نغمے گائے جائیں گے، وہاں پہ بچوں کے لیے میجک شو ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو جناب کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی فیملیز کو لے کے وہاں پہ آئیں، انٹرٹین کریں۔ جہاں پہ انٹرٹینمنٹ کا سامان ہے وہاں پہ دوسری جانب سیکیورٹی کے بھی بھرپور انتظامات جو ہے وہ شہر بھر کے اندر انتظامیہ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، پولیس جو ہے ہماری ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ناکہ بندی تو شروع ہو گئی ہے، مختلف اہم شاہراہوں کے اوپر پولیس کی جانب سے ناکہ بندی بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ آج کل چور اور ڈکیٹ جو ہے وہ بھی متحرک ہیں، ان کو بھی قابو کرنا ہوتا ہے، تو پولیس کو کافی سیکیورٹی اداروں کو چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے۔ اب دوسری جانب چلتے ہیں جناب امین پور بازار کی طرف، کیونکہ امین پور بازار کی جب بھی بات کی جاتی ہے 14 اگست کے حوالے سے سب سے بڑا بازار جو ہے وہ غالباً امین پور بازار کے اندر ہی لگتا ہے، جس کے اندر جھنڈے جھنڈیاں اور وہ خاص طور پہ جس پہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پابندی بھی لگی ہے، باجے، جو کہ میرا خیال ہے ایک یونیورسل چیز بن چکی ہے 14 اگست کے لیے، جہاں پہ بھی پاکستانی ہوتے ہیں وہ باجے بجا رہے ہوتے ہیں۔ واللہ علم اس کے پیچھے کیا منطق ہے اور کس نے یہ چیز نکالی ہے کہ یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جب تک باجا نہیں بجایا جائے گا 14 اگست نہیں ہوگی، حالانکہ یہ نوائز پولیوشن کا سبب بنتا ہے۔ لوگوں کو تھوڑا میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے نوجوان منچلے جو کہ باجے لے کے روڈز کے اوپر آ جاتے ہیں، پہلے ہی سلنسرز جو ہیں وہ بائکس کے نکالے ہوتے ہیں، باجے بجا رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب سا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمیں مہذب معاشرہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، ایک بہتر طریقے میں 14 اگست کو انوائٹ کرنا چاہیے۔ تو آج خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کروا دوں اور ڈسکشن جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے ان کے ساتھ کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ حاشر وڈائچ صاحب موجود ہوں گے، ہمارے رپورٹر ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی، اور ان کے ساتھ ساتھ ارسلان دورانی ہمارے رپورٹر جو ہیں ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو دورانی صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر۔ تو حاشر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حاشر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ باجے سننے میں آیا گرفتار بھی ہوں گے اس دفعہ، از دیٹ ٹرو؟ یہ نوٹیفیکیشن جو سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ؟ سب سے پہلے تو حنان بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ دوسرا، جس طرح ہم حنان بھائی دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی سٹوریز آتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا ان کو جو ہے وہ تھوڑا بہت بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو باجے ہیں یہ بھی اسی نظر میں، لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ پنجاب کے اندر اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے دکھ بھی ہوا کہ جس طرح آپ منع کر رہے تھے باجے بجانے سے، تو آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 14 اگست کا جو جشن ہے وہ باجا جب تک نہ بجایا جائے وہ تھوڑا ادھورا سا لگتا ہے یار۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا، روڈز پہ جا کے فیملی والی گاڑی جا رہی ہو، آپ اس کے پاس جا کے 4-5 لڑکے باجے بجانے شروع کر دیں، یہ مناسب تو نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل، یہ تو بدتمیزی میں آتا ہے نا۔ مطلب فار ایگزامپل اگر آپ نے 14 اگست کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کا جشن میں آ رہے ہیں، تو اپنے تک رہ کے کریں، کوئی دوسرا جو ہے وہ آپ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے آپ کی جانب سے۔ اس میں چاہے وہ جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ جس طرح سائلنسر سے بانسری نکال کے وہ کرتے ہیں، چاہے وہ باجا بجائیں یا دوسرے جس طرح کلر وغیرہ ایک دوسرے پہ پھینکتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو باجے جو ہے وہ سب سے پہلے گزشتہ 3-4 دن سے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جی سوشل میڈیا پہ یہی چل رہا ہے، باجے فروخت کرنے والے پہ، باجے بجانے والے پہ پابندی لگی ہے۔ اوپر سے کوئی پیدل چل رہا ہو، پاس سے گزرتے ہو پاں، وہ اگلا ڈر جاتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ یہ ان ایتھیکل چیزیں ہیں، تھوڑے سے ایتھکس کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں۔ آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے، اسپیشلی کسی ایونٹ میں جائیں، وہاں پہ باجے بجائیں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ لیکن راہ چلتے بندے کے وہ جو آپ طور پور لا دیتے ہیں وہ تو نہیں نا کام ٹھیک۔ اچھا، ایونٹ کی آپ نے بات کیا، تو آپ جب ماشاءاللہ آپ کا ایونٹ آ رہا ہے پرسوں، تو اس میں باجے بجانے دیں گے آپ؟ یہ تو اب انتظامیہ بتائے گی، میں تو نہیں اس بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا، میں تو ہوسٹ کرنا ہے، ہوسٹ کر لے گا۔ اچھا، تو وہ نا بیسیکلی حنان بھائی پابندی لگی ہے، کراچی ملیر ایک کوٹ ہے، تو اس کی جانب سے جو ہے وہ 2 تھانہ جاتے ہیں، ایک میرے حال میں اشرافی کوٹ ہے اور دوسرا تھانہ جو سچل ہے۔ ان صرف 2 تھانوں کے، یہ میں ابھی تک کا بتا رہا ہوں اس وقت تک کا، کہ 2 تھانوں کے جو SHOs ہیں ان کو جو ہے وہ جو متعلقہ علاقہ میں اسٹیٹ ہے اس کی جانب سے یہ ہدایت دی گئی ہے، متعلقہ جو SHOs ہیں دونوں تھانوں کے، ان کو کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ کو باجا بجاتا ہوا، باجا فروخت کرتا ہوا یا باجا ساتھ لے کر جاتا ہوا اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ نے اس کو گرفتار کر لینا ہے۔
تو بیسیکلی یہ کیونکہ جوڈیشل مسٹریٹ کے آرڈر ہیں تو یہ صرف کیونکہ جوڈیشل مسٹریٹ جو ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے ایک متعلقہ علاقے کا یا متعلقہ تھانہ جات کا. تو ہم ہیں یا نہیں, لیکن وہ سندھ جو ہے کراچی کے 2 تھانوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں, پورے پاکستان کے لیے یا پورے پنجاب کے لیے نہیں ہے. لیکن پنجاب میں بھی اگر اجازت ہے, اگر اس طرح کی پابندی اگر ابھی تک نہیں لگی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کوئی بندہ روڈ پر جا رہا ہے تو باجا جا کے گزر جاتے ہیں, یا کہیں پر بھی پبلک پلیس پر جہاں پر دوسری فیملیز آئی ہوتی ہیں, خصوصاً جس طرح آپ کے جو ہے ادھر جشن آزادی کے حوالے سے ایونٹ ہو رہا ہے اسٹیڈیم کے اندر, تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جس طرح جشن بہارا میں ہم نے دیکھا تھا لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہاں پر آتی ہے, تو فیملیز بھی آتی ہیں. تو ایسی جگہوں پر جو ہے وہ ہمیں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے, تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے جشن سے کوئی جو دوسرا ہے یا ہمارے باجا بجانے سے کوئی جو دوسرا ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے, اپنے آپ میں رہ کر جو ہے وہ بجائیں. جس طرح حکومت اب ہماری جو متعلقہ انتظامیہ اس کی جانب سے اور بھی جو ہے وہ مختلف ایونٹس جو ہیں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے. خاص طور پر آپ کی فیوریٹ جو ہے وہ بائک ریلی بھی جو ہے وہ بھی ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے, جو ہے 14 اگست کی جو تقریبات ہوں گی اس کے اندر. اس کے علاوہ مختلف جو اسکول کالجز ان میں جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کے تعاون سے ملی نغمے سمیت دیگر جو مختلف آگاہی سیمینار ہوں گے. اچھا, ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے, جو فاطمہ جناح صاحبہ گاڑی یوز کرتی تھی نا, وہ گاڑی بھی اسٹیڈیم میں آئے گی اور دکھائیں گے آپ کو کہ پاکستان کے جدوجہد کی تحریک جو چلی تھی اس تحریک کے اندر تو کہیں نہ کہیں فاطمہ جناح صاحبہ نے بھی تو پارٹیسپیٹ قائد اعظم کے شانہ بشانہ کیا ہوگا نا. تو وہ گاڑی جو ہے اس وقت کی اوریجنل کنڈیشن میں موجود ہے, اور اس کا راؤنڈ بھی جو ہے وہ لگایا جائے گا, لوگوں کو دکھایا جائے گا کس طرح فاطمہ جناح جو ہے اس گاڑی میں سفر کرتی تھی. بہت ساری چیزیں ہوں گی, بہت ساری چیزیں ہوں گی. اچھا, کچھ تیاریوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. درانی صاحب, گلی محلے بڑے سجا لیے جاتے ہیں اور امین پور بازار میں تو رش رہتا ہے لوگوں کا. کوئی بچوں کے سوٹس خرید رہا ہوتا ہے پاکستان کے جھنڈے کے, چوڑیاں بچیوں کی, بیچز, جھنڈے, جھنڈیاں اور بہت کچھ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے, ذرا جوش و خروش کیسا جا رہا ہے لوگوں کا, اس حوالے سے بتائیں. شکریہ حنان بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 1 اگست مختلف جو فیصل آباد کے پارٹس ہے, جیسے آپ نے امین پور بازار کی بات کی, وہاں پر اور دیگر جگہوں پر سٹالز لگ جاتے ہیں. اور یقین کرے اس دفعہ کچھ جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے. بچے اسپیشلی وہ آ رہے ہیں. میں نے کافی سارے کور کیے ہیں اسٹارٹ میں ہی, 3-4 اگست سے ہی شروع ہو گیا تھا معاملہ. تو بچے آ رہے ہیں, مختلف چیزیں خرید رہے ہیں. گلی محلوں میں وہ جو ایک بچپن میں ہوتا ہے, سب کو شوق ہوتا ہے کہ گھروں کو سجایا جائے, گلیوں کو سجایا جائے اور مختلف جو جگہیں ہیں ان کو سجایا جائے. تو جوش و خروش تو بہرحال ہے. لیکن جو بات آپ باجوں کی کر رہے تھے, تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا جشن آزادی مناتی ہے, انڈیپینڈنس ڈے مناتی ہے, بٹ وی ہیونٹ سین کہ یہاں پر جو ہوتا ہے کہ آپ باجے پکڑ لو اور لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دو. مطلب یہ کلچر جو ہے یہ پچھلے کوئی 4-5 سال سے انٹروڈیوس ہوا ہے یہاں پر, اور اس کو بڑی فوقیت ملی ہے جو کہ نہیں ملنی چاہیے تھی. پہلے ہی اس پر کوئی قانون سازی ہو جانی چاہیے تھی. اور اس کے اور بے شمار ہمارے رپورٹر ہیں کہ رانا فضیل صاحب, وہ بھی باجوں کو بڑا پسند کرتے ہیں, اکثر بائکس کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا شوق رکھتے ہیں. لیکن ان کی یہ اچھی بات ہے کہ وہ پبلک میں نہیں, کسی ایونٹ میں اس کو سیلیبریٹ کرنا ہو, ان کے لیے بھی ذرا کوئی میسج ہے. وہ اصل میں باجوں سے ان کا جو تعلق ہے نا وہ بہت پرانا ہے, تو وہ اچھا اس کو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اینڈ انفیکٹ وہ میرے خیال سے بائک پر لگائیں گے بھی اور بجائیں گے بھی. بہت پسند ہے. پیارے ہمارے سینئر رپورٹر ہیں اور بڑی خوبصورت انداز میں رپورٹنگ کرتے ہیں, تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں. اچھا, مجھے حاشی یہ بتائیے گا, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے, ان شرارت پسند عناصر کے لیے ذرا میسج دیجیے گا کہ سیکیورٹی اس دفعہ کتنی سخت ہونے والی ہے. جو نکلتے ہیں فیملی کارز کو بعض اوقات تنگ کرتے ہیں یا گاڑیوں کے آگے جا کے ون ویلنگ کرتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ لیڈ کے اور پولیس کے جو 7-7 فٹ کے اہلکار ہیں نا وہ تعینات کیے جائیں گے جو ان کی اس دفعہ طبیعت جو ہے وہ ٹھیک کریں. ذرا وہ حنان بھائی ایک وہ محاورہ ہے نا, اس کو اردو میں میرے حال میں وہ ٹرانسلیٹ کریں تو وہ بنتا ہے کہ اگر کسی کو انگلی پکڑائیں تو وہ بازو پکڑنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. تو یہی جو ہے وہ ہمارے حال جو ہے وہ کچھ منچلوں کا ہوتا ہے. دیکھیں جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اور دیگر جو مختلف ادارے ہیں ان کی جانب سے اتنا اچھا پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے. جس طرح بائک ریلی ہو گیا, دیگر تمام جو چیزیں ہیں جو تقریبات ہو سکتی ہیں 14 اگست پہ, فار ایگزامپل ملی نغمے ہو سکتے ہیں, بچوں کی ریلیاں ہیں, یا آپ نے
پرچم جو ہے وہ لہرانے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ ریلی نکالنی ہے، نارمل ریلی نکالنی ہے. تو یہ تمام جو سہولیات ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ جو ہے اس کی جانب سے دستیاب ہوں گی. اگر کسی کو بھی شوق ہے تو وہ اپنا شوق جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی جو مطلب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اگر اتنی چھوٹ دی جا رہی ہے تھوڑی بہت کہ مطلب آپ کو ریلیکس کیا جا رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے 14 اگست ہے، آزادی کا جشن ہر کوئی منانا چاہتا ہے، ہمارا جو ملک ہے وہ اس دن آزاد ہوا تھا، تو اس کا ہمیں ہرگز جو ہے وہ نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں 14 اگست کو جس طرح موٹر سائیکل جو ہے ون ویلنگ کی جاتی ہے، سلینسر سے بانسری نکال دی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے میرے خیال میں تو اس دفعہ وہ نہیں بچنے والے. کیونکہ جتنا پولیس کی جانب سے بندوبست کیا جا رہا ہے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت جو ہے وہ بیریئر وغیرہ جو ہے وہ مختلف روڈز پر جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں. تو میرے خیال میں تو اگر تو کوئی بھائی صاحب اس چکر میں پکڑے گئے تو کم از کم ان کو ہفتہ 10 دن تو لگ جائیں گے تھانے کے اندر یا جیل کے اندر. تو اگر اتنا شوق آپ کے اندر ہے 10 دن آپ گزار سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے پیچھے کوئی ضمانت کرانے والا ہوگا تو بالکل، ادروائز اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے بھائی. کیونکہ یہ میں آپ کو اچھا ناروے میں یہ بھی بتا دوں، یہ میں آپ کو نارمل سے فیصلہ ہے وہ اس والے سے بتا رہا ہوں. اگر خدا نخواستہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے من چلوں کی اس حرکت کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے سزا بڑھ بھی سکتی ہے. میں صرف ون ویلنگ کے حوالے سے اور سوشل میڈیا سیل بھی متحرک ہے، لگائیں ذرا ون ویلنگ کی ویڈیوز آپ بالکل لگائیں، ٹک ٹاک پہ لگائیں. ہم تو کہتے ہیں اور جو آپ کا دوست ون ویلنگ کرتا ہے نا اسے اس کی ویڈیو لگانے کے بعد یا کہیں پہ لگی دیکھیں تو فیصل آباد پولیس کو مینشن ضرور کیجیے گا، پھر اس کے بعد رسپانس چیک کرنا ہے آپ نے. اگر اس کے ساتھ دشمنی ہے، ہاں دشمنی ہے تو. لیکن یہ ہے کہ وارڈن اہلکار بھی بڑے متحرک ہوں گے اس میں نا، اور کنار روڈ پہ ادھر ادھر ناکے لگیں گے پراپر. بالکل اسپیشلی خصوصاً کنار روڈ کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن ہمیں زیادہ دیکھنے میں ملتی ہے ون ویلنگ کے حوالے سے. تو وہاں پر تو جو ہے وہ پولیس کی باری نفری موجود ہوگی. یہاں پر مقصد صرف یہی ہے کہ کسی کو کوئی بھی غیر قانونی کام جو ہے وہ پولیس کی جانب سے نہیں کرنے دیا جائے گا. حکومت جو پنجاب ہے اس کا بھی اس کی جانب سے بھی اتنی سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی جا رہی ہیں، تو وہ ہمارے لیے ہیں، وہ عوام کے لیے ہے. اس کا ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی تھوڑی بہت چھوٹ دے رہا تو ہم اس کا نجائز جو فائدہ ہے وہ اٹھانا شروع کر دیں. اگر آپ میں حوصلہ ہے بغیر گرمی کے اندر، بغیر پنکھے کے اندر یا جس طرح گرمی ہوتے ہیں اے سی کے اندر، تو ان سب چیزوں کے بغیر اگر آپ 8-10 دن جو ہے وہ کسی تھانے میں یا جیل کے اندر گزار سکتے ہیں تو سارے کام جو ہے وہ آپ شوق سے کریں. اگر آپ دیکھیں نا نگران حکومت نے کتنا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ شہریوں کے لیے انتظامیہ کو انسٹرکشنز پاس کی گئی ہیں کہ وہ ایونٹس کا انعقاد کریں. فیملیز کے لیے انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لوگ آئیں اپنے بڑے دن کو اچھے سے سیلیبریٹ کریں. لیکن اب اچھے سے سیلیبریٹ کرنا جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں. ایون اب دیکھیں نان بھائی کسی بھی اس سے پہلے بھی جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہے خصوصاً جو نگران گورنمنٹ ہے تو وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی تھی. لوگوں کا پتہ ہی نہیں تھا ہوتا، لوگ غموں میں گھر میں بیٹھے تھے. بالکل. اور چھٹی کا دن 14 اگست کا مناتے تھے لیکن وہ بھی ایک قسم کا پریشانی کے عالم میں گزرتا تھا. کوئی اس طرح سے نہیں کہ سیلیبریشنز کہیں پہ ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ. جو کچھ بچے ہوتے تھے وہ چلے اپنے گھروں میں ان کی جانب سے جھنڈیاں لگا دی گئی ہیں، جو پرچم میں لہرا دیا گیا. تو وہ حکومت جو ہے وہ آپ کو سہولت دے رہی ہے. اوپر سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نان بھائی نگران جو سیٹ اپ ہے وہ اتنا کچھ کر رہا ہے. نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ بس آیا جب بیٹھ کے جب تک الیکشن نہیں ہوتے سکون سے بیٹھ رہے. لیکن محسن نقوی صاحب جو کہ نگران وزیر اعلیٰ ہمارے ان کی اور اس کے ساتھ خصوصاً ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ بہترین کام کر رہی ہے. جشن آزادی پر 7 سے 10 دن تک جو ہے وہ تقریبات جاری رہی اور آپ کو پتہ ہے روزانہ کی بنیاد پر جو وہاں پر آتے تھے وزٹ کرتے تھے اور اسی بنیاد پر اسی میں ہمیں جس طرح نظر آیا کہ پبلک جو ہے وہ کتنا انٹرسٹ لیتی ہے ان چیزوں میں. پبلک جو ہے اس کو اس طرح کے ایونٹ اگر دیے جائیں تو لوگ جو ہیں وہ دیکھنے آئیں گے، لوگ انجوائے کریں گے. تو لاسٹ ٹائم جو ہوا اس میں کراؤڈ آپ نے دیکھا تھا، پورا فیصلہ آباد اسٹیڈیم جو وہ بھرا ہوا تھا، بلکہ آپ وہاں پر آپ اسٹیج پر موجود تھے، آپ زیادہ وہ مناظر دیکھ رہے تھے. اس دفعہ بھی انشاءاللہ 6 بجے اس دفعہ 14 اگست کی شام کو 6 بجے جو ہے شروع ہوگا. اور سب سے مزے کی بات کہ سب سے بڑا فائر ورک کیا جائے گا وہاں پہ. یعنی 14 اگست کی سیلیبریشن پبلک کے ساتھ، ایک تو ہوتا ہے نا لوگ گھروں پہ بیٹھے ٹی وی پہ دیکھیں، اسٹیڈیم بھرا ہوگا انشاءاللہ اور پبلک کے ساتھ سیلیبریشن جو ہے کی جائیں گی. ملکو پرفارم کریں گے وہاں پہ، اعجاز شیر علی ہوں گے اور کچھ فیمیلز ہوں گی، لوکل سنگرز بھی ہوں گے اور بہت سارے ایونٹس کا انعقاد کیا گیا ہے شہریوں کے لیے. ایک بھرپور انٹرٹینمنٹ پیکج جو ہے وہ وہاں پہ ہوگا. تو لوگوں سے تو یہی درخواست ہے فیملیز کے ساتھ آئیں اور انجوائے کریں وہاں پہ اور اپنے اس خاص دن کو مزید خاص جو ہے وہ بنائیں. اور خاص طور پہ اگر بات کریں تیاریوں کی تو ہر ایک کی کوشش ہے کہ جناب گھروں کے اوپر بڑے سے بڑا جھنڈا لگایا جائے، جھنڈیاں لگائی جائیں، گلیاں سجائی جائیں، لیکن کوشش کریں اس جھنڈے کو چاہے وہ جھنڈی کی شکل میں ہو یا پھر بڑا جھنڈا ہو اسے نیچے نہیں گرنے دینا. 14 اگست کے بعد بھی اسے زمین پہ آپ نے خراب نہیں ہونے دینا. تو یہی ہمارا میسج ہے. اسی کے ساتھ چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ارسلان درانی موجود ہے، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. درانی صاحب
बड़ी थिंक कि 14 अगस्त जो है हमें किस तरह से सेलिब्रेट करनी चाहिए, लोगों को बड़ा एक मैसेज जाता है, क्योंकि इस 14 अगस्त में इसार का, कुर्बानी का और भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम जो है वो समाया हुआ है। क्या कहेंगे? हनान भाई देखें, जो तहरीक आज़ादी थी उसको नई नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी भी जो इस अगर दौर की बात कर ली जाए और आज का जो बच्चा है उसको नहीं पता कि कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन लोगों को, हमारे आबा अजदाद को ये मुल्क हासिल करने के लिए, पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना ने क्या किया था, इकबाल का फ़लसफ़ा क्या था आज़ादी के हवाले से। तो हम बहुत पीछे वहाँ से। हमारी जो यूथ है ना वो टोटली उसका माइंडसेट और है, वो और तरह से सोच रही है पाकिस्तान के हवाले से। जो सूरत हाल है आपको पता ही है कि मल्टीपल हमने देखे हैं केसेस ऐसे कि अब जो रेशो बढ़ती जा रही है, नौजवान मुल्क का वो मुल्क छोड़ कर चला जा रहा है। जिस मुल्क की 60% यूथ हो वहाँ पर ऐसी इकोनॉमिक सूरत हाल हो कि उनको मुल्क छोड़ना पड़े, जो कि आपकी पावर है, आपके मुल्क में रह के आपके मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर हो गए या प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पर वो खिदमात अंजाम दे सकते हैं, वो छोड़ कर जाने पर मजबूर हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने उनको सही से एजुकेट नहीं किया, और जो वो अपनी एफर्ट, अपनी खिदमात यहाँ पर दे सकते थे वो बाहर जाकर दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े IT एक्सपर्ट हमने पाकिस्तानी है, लेकिन वो दुबई में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, UK में बैठे हुए हैं, वहाँ पर अपनी खिदमात दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर देनी चाहिए, यहाँ पर बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। तो जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में चाहे वो सियासी हो या माशी हो, बच्चों को तहरीक आज़ादी का असल जो मफहूम है वो समझाने की ज़रूरत है। आज़ादी क्यों हासिल की गई, क्या वहाँ पर सरकमस्टांसेस थे, क्या सूरत हाल थी उस वक्त, और दो कौमी नज़रिया क्या था बेसिकली, और किस तरह से एक इस्लामी रियासत मार्ज़ वजूद में आई जिसमें हम सांस ले रहे हैं, आज़ादाना घूम रहे हैं, ये कैसे हुआ। ये सारी कहानी जो है, ये कहानी हकीकत पर मबनी कहानी है, और उसमें कुर्बानी और लोगों के लहू शामिल हैं। तो ये नई नस्ल तक मुंतकिल करने, ना कि उनको बाजे पकड़ा के कहा जाए कि आप बाजे बजाएं और हम आपके बाजे सुन रहे हैं, आप बड़े खूबसूरत अंदाज में बाजे बजाते हैं और इसे पा नहीं इसे पी करें हैं। हाँ, इसे पी करें। और मुख्तलिफ इनिशिएटिव लेने चाहिए। एक तो ये कि सरकारी सतह पर भी, एक तो हमारा मसला ये है कि स्कूल्स छुट्टियां होती है, बंद होते हैं, तो बच्चे स्कूल्स तो वैसे नहीं आते, तो एक स्पेशल दिन के लिए आना इज समथिंग डिफरेंट। तो उनको पहले से ही ये 4-5 दिन रिहर्सल करवाई जाए, मुख्तलिफ उनसे एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ। 14 अगस्त के हवाले से टैबलूज पेश किए जाते हैं कि किस तरह तहरीक आज़ादी चली। तो जो फ़लसफ़ा कायद आज़म है वो समझाने की ज़रूरत है कि असल में वो किस पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने देखा था, और वो पाकिस्तान क्या आज वो पाकिस्तान है और क्यों नहीं है, उसके महरक़ात क्या हैं। तो बच्चों को असल में तहरीक आज़ादी का जो सही कॉन्सेप्ट है वो समझाने की ज़रूरत है। सेलिब्रेशंस होनी चाहिए, फैमिलीज़ बाहर आएँ, इंजॉय करें, म्यूज़िक होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। बट थिंग इज़ कि जो आज़ादी का फ़लसफ़ा है, जो आज़ादी की कदर है, वो बच्चों तक मुंतकिल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और ज़रूरी है। आज़ादी के लिए सबसे पहले कुर्बानी भी जो है वो कायद ने दी थी। बिल्कुल ऐसे। अब वो किस तरह से दी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पिछली सदी का सबसे बड़ा राज जो कहा जाता है वो इस चीज़ को कहा जाता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पता चल चुका था कि वो चंद दिनों के मेहमान। ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी ने इस कदर जकड़ रखा था उनको कि उनको पता था कि ज़िंदगी के आखिरी अयाम, आखिरी महीने या आखिरी साल चल रहे हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की तहरीक फीकी ना पड़े, उन्होंने ये राज बाहर नहीं आने दिया। अपना इलाज मुआवजा भी अगर ठीक से करवाते तो मेरा ख्याल है वो बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान इतना अजीज़ था उनको कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस तहरीक को ज़ोरों शोरों से जारी रखा, क्योंकि रूह रवां थे वो इस तहरीक के। अगर किसी को पता चल जाता कि कायद आज़म इस मूज़ी मर्ज़ में जो मुब्तला है तो वो तहरीक फीकी पड़ जानी थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, बिल्कुल, और पाकिस्तान को वजूद में लाया, दुनिया के नक्शे पे उबारा उन्होंने। और यही वजह थी कि चंद देर बाद ही पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल तो बने, लेकिन कुछ अरसे बाद ही वो अपने जो है वो खालके हकीकी से जा मिले। तो ये कुर्बानी का सबक है जो वो देना चाहते हैं कि मुल्क को कौम के लिए जान भी देना पड़े तो दी। और जब जान देने की बात आती है, हज साहब हमारे पाक फौज के जवान जो हैं वो किसी से पीछे नहीं आते, उनकी कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर मिसालें दी जाती हैं कि पाकिस्तान फौज जो है एक ऐसी फौज है जो कि ऐसे जोशो जज्बे के साथ लड़ती है कि इनको रोकना फिर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और यही वजह थी कि हमारी फौज की कॉम्पिटेंसी के ऊपर कभी
انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. انڈیا نے اگر اپنا جہاز بھیجا تھا تو اگلے دن مار کے دکھایا اور بتا کے کہ ہم تیرے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں انڈیا. اور یہ ہے وہ بہادر قوم کے سپاہی. اور ہمارے جو سپہ سالار ہیں, ہمارے جو شہداء ہیں, ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے ہمیں 14 اگست کے اوپر, اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں نا سکون سے, تو یہ انہی کی وجہ سے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی پاک فوج کے جوان ہیں, جتنے بھی افسران ہیں, ان سب کو لمبی عمر دے, ان کو سب کو صحت و تندرستی دے, اور قائم و دائم رکھے ان کو, کیونکہ ان کے قائم ہونے سے ہی ہم قائم. ایون حنان بھائی, جس طرح آپ نے پاک فوج کی بات کی تو یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ضرب عضب شروع ہونے سے پہلے جس طرح اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو لازمی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ خودکش بمبار کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتا تھا. تو یہ ایون بہت ساری تقریبات جو ہیں وہ حکومت کو جو ہے وہ اس کے باعث جو ہے وہ دہشت گردی کے باعث جو ہے وہ بند کرنا پڑی. پھر جو ہماری پاک فوج ہے وہ انہی جو طالبان ہیں یا جو شرپسند عناصر ہیں انہی کے سامنے جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بنی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضرب عضب کے بعد جو ہے وہ ہم بڑے بڑے ایونٹس جو ہیں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تو اس میں بے شک جو میں تو کہوں گا پورے کا پورا جو کریڈٹ ہے وہ پاک فوج کو جاتا ہے, اور ہماری جو حکومت اس وقت تھی, چاہے وہ جو بھی حکومتیں تھیں, تو ان کو جاتا ہے کہ پاک فوج نے جو ہے وہ قربانیاں دی, اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے آج بھی جو ہے وہ ہم شہیدوں کے جو جنازے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. تو وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ وہ ہمارے لیے, آپ کے اور میرے لیے دے رہے ہیں, کیونکہ تاکہ جو ہماری عوام ہے وہ سکون سے رہ سکے, اور ہمیں نظر میں آ رہا ہے. تو اس موقع پر میں تو کہتا ہوں کہ جتنا ہم جو ہے وہ آزادی کے شہیدوں کو جو ہے ہم یاد کرتے ہیں, اتنا ہی ہمیں جو ہے وہ پاک فوج کے جو شہداء ہیں, چاہے وہ آنے والے دنوں میں یا آج کل بھی اگر وہ شہید ہو رہے ہیں, تو ہمیں ان کو بھی جو ہے وہ اتنا ہی کریڈٹ دینا چاہیے, کیونکہ آج بھی وہ اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں کہ 47 میں جو قربانیاں دی ہیں وہ رائے گاہ نہ جائیں اور پاکستان کی حفاظت کرے. وی لو یو پاک فوج. اور اسی کے ساتھ یہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ افسلان درانی موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو بھی کرتے ہیں. اور درانی صاحب کی سنا ہے آواز بھی بڑی, بالکل حاج صاحب انڈوز کرتے ہیں, آواز میں نے سنا بڑی اچھی ہے درانی. میں کہہ رہا ہوں میں رات 12 بجے کے بعد اگر کوئی گانا سنتا ہوں وہ صرف درانی صاحب کی 12 کے بعد کیوں پہلے سن لیا کرو, وہ کہہ رہا ہے. اچھا مطلب اس وقت جو ہے نا یہ ان کا وہ پورا جوش میں ہوتے ہیں اس وقت. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ میرا کلاس فیلو بھی ہے یونیورسٹی میں. کلاس فیلو ہیں آپ لوگ؟ اچھا اچھا اچھا, تبھی اسے پتہ ہے کہ اچھا چلیں آپ ہمیں کوئی ملی نغمہ سنا دیں آج. اگر 14 اگست آ رہی ہے تو ہم ملی نغمہ جو ہے وہ لازمی سننا چاہیں. کون سا سنا رہے؟ دل دل پاکستان. چلیں سنا دیجیے دل دل پاکستان. اچھا ویسے یہ بڑا سدا بہار نغمہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اسے مزید سدا بہار کریں گے درانی صاحب ابھی. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل. کیا دل ختم ہو گیا آپ کا؟ دل کو بڑھا کے رکھیں آپ, تھوڑا سا بڑا دل ہے اور بڑا کریں. آگے بھی سنائیں, ہم آگے بھی سنیں گے. مزہ ہے نا آپ کو حنان بھائی؟ چلیں کوئی بات نہیں, ریلیکس کر لیں. اب درانی کافی سانس چڑھ گیا ہوگا, ماشاءاللہ صحت بھی ویسی ہے نا درانی کی, تو وہ سانس چڑھ جاتا ہے اگر 2-4 بول کٹھے بول لے تو. اچھا حاج صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ بہت ساری جگہوں پہ تعینات کیے جائیں گے اس دفعہ, تو کس طرح کی خلاف ورزی کے اوپر کون کون سی سزا دی جائے گی, اور اگر کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے تو عدالت سے چھوٹنے کا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ بھی ذرا لوگوں کو پتہ چل جانا ہے. اس میں تو حنان بھائی سب سے پہلے یہ تو ہوگا کہ اگر فار ایگزامپل جو ہے وہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی جاتی ہے ون ویلنگ کے حوالے سے, یا جس طرح بانسی جو ہے وہ نکال دیتے ہیں سلنسر سے, اس طرح کر کے, یا دیگر جو بھی معاملات ہیں فار ایگزامپل اگر گورنمنٹ کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے واجب جانب پر جو ہے وہ دفعہ 144 جو ہے وہ اگر نافذ کر دی جاتی ہے تو اس پر جو ہے وہ پولیس گرفتار کرے گی. اس کے بعد جو پولیس ہے, جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ پولیس ان کو متعلقہ تھانے کے اندر جو ہے وہ لے جائے گی. وہ جس میں فار ایگزامپل اگر وہ اسٹیڈیم کے پاس آتے ہیں تو یہاں پر دوسرا تھانہ ہوگا, اگر کنار روڈ پر آتے ہیں تو وہاں پر الگ, جس طرح متعلقہ تھانے میں جو ہے پولیس پکڑ کے لے جائے گی. اس کے بعد یہ ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ گرفتاری کب ڈالتی ہے. فار ایگزامپل اگر 2 دن جو ہے وہ پولیس کی جانب سے گرفتاری نہیں ڈالی جاتی تو آپ 2 دن پہلے تھانے میں رہیں گے, بیٹھے رہیں گے.
جب گرفتاری ڈال جائے گی آپ کی تو اس کے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پولیس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو متعلقہ جو مجسٹریٹ ہے اس کی عدالت کے اندر جو ہے انہوں نے پیش کرنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر دیکھیں گے ممکن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو علاقہ میں اسٹیٹ ہیں وہ جوڈیشل کر دیتے ہیں, مطلب وہ بندے کو جو ہے وہ جیل بھیج دیتے ہیں. جب آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جانب سے جو ہے وہ ضمانت فائل کی جائے گی. وہ پھر اوفینس دیکھا جائے گا کہ آیا جو ضمانت ہے وہ متعلقہ علاقہ میں اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی عدالت کے اندر جو ہے وہ ضمانت رکھی جائے گی یا ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کے اندر جو ہے وہ رکھی جائے گی. اگر تو خدا نہ خواستہ آپ واجب جانے کے چکر میں یا کوئی بھی خلاف ورزی کرنے کے چکر میں ایڈیشنل تک اگر آپ کی ضمانت جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو ان کی بھی جو ہے وہ چھٹیاں چل رہی ہیں. ہاں تو سوچ سمجھ کے پنگا لیجئے گا جناب اس دفعہ. تو وہ پھر جو ہے وہ تھوڑا سا کام لٹک سکتا ہے. دوسری جانب اگر جو سول ہیں تو ان کی بھی چھٹیاں چل رہی ہیں. تو میرے خیال میں 3-4 دن جو ہے وہ لگ جائیں گے. لیکن اگر یہ ہے کہ آپ کا وکیل جو ہے وہ تگڑا ہے اور آپ بے گناہ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں یا جانے انجانے میں جو ہے, کیونکہ یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ حنان بھائی جب اس طرح کا موقع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے گناہ بھی پھنس جاتے ہیں. اس میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل ہوتا ہی ہے کہ ایک بندہ ون ویلنگ کر رہا ہے اور پیچھے والا بیچارہ جو ہے وہ ڈر رہا ہے, اس کو اپنا بھی ڈر پڑا ہوا, اوپر سے پولیس جو ہے وہ خلاف ورزی پر پکڑ. لیکن استاد جی پولیس کی بڑی پریکٹس ہوتی ہے اس چیز میں. وہ تو چلتے بندے کو جاتا دیکھ کے وہ کہہ لیتے ہیں کہ یار یہ اس نے ساتھ ہے یا نہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو اگر جو پولیس کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے وہ ہوتے ہی بھائی رپورٹر, تو وہ عرصے سے کرائم بیٹ کر رہے ہیں تو وہ مطلب ان کا بھی اتنا کرائم بیٹ بھی اچھے سے کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو سیدھا بھی بہت اچھے سے انہوں نے کیا, کھینچ کے رکھتے ہیں نا. رپورٹرز کو بہت کچھ سکھاتے ہیں اگر ایسے ہی ان سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے. ہمیں بھی سکھاتے ہیں, ہمیں بھی ان سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا مجھے دوران صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلڈنگز سجائی گئی ہیں پورے فیصل آباد کے اندر, دلہن کی مانند لگ رہا ہے فیصل آباد, کیا کہیں گے 14 اگست کے بعد؟ بہت خوبصورت. گمٹی ہو گیا, اس کے علاوہ جتنی بھی سرکاری عمارتیں ہیں, ضلع کونسل کی عمارت ہے اور دیگر جو ڈپٹی کمشنر کمپلیکس ہے, تو ان کو خوبصورت انداز میں سجایا گیا. بہت خوبصورت لگ رہا ہے. شہری جو ہے وہ بھی مختلف دکھائی دیتے ہیں ضلعی انتظامیہ کے اس اقدام کے, اور اسپیشلی طور پر جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ جو جتنے بھی اضلاع ہیں, ڈویژنز ہیں, وہاں پر سرکاری سطح پر جو سرکاری عمارتوں کو سجایا جائے اور یہ پیغام دیا جائے 14 اگست کے حوالے سے, یوم آزادی کے حوالے سے. تو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا ہے بلڈنگز کو. بڑا خوبصورت منظر. فیصل آباد ہے ہی خوبصورت, تو جب برقی کمکموں سے اس کو سجایا جاتا ہے تو پھر 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح کی صورتحال ہے. سجے ہوئے ہیں. رات کو جب آپ نکلیں گے روڈز پر تو آپ کو ہر چیز خوبصورت لگے گی, آپ کی آنکھوں کو مو لیں گی. تو آئی ووڈ ریکمینڈ یو کہ آپ رات کو سفر کریں, آپ کو مزہ آئے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, لیکن آپ کی باتوں سے مجھے آپ پتہ نہیں کیوں پریشان روشنی سے دکھائی دے رہے ہیں. تو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جی آپ دونوں کا, آپ لوگ آئے اور آج کے شو کو جو ہے وہ 4 چاند لگائے. تو اسی کے ساتھ ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. بڑھتے ہیں ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتا ہے پہلے سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی. تو اب خاص طور پہ 14 اگست کے حوالے سے کتنی سیکیورٹی ہوگی جو کہ مختلف جگہوں پہ معمول کی جائے گی اور جو ناکہ بندی کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اوورال سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے ڈسکس تو کریں گے, لیکن جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اندر یا پولیس اہلکار ہوں یا وارڈن اہلکار ہوں, ان میں کچھ ایسے کمپیٹنٹ لوگ بھی موجود ہیں جو ماشاءاللہ اب پی ایچ ڈی کرنے کے بعد علم و ادب کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں, اور خاص طور پہ جو کتاب ہے انہوں نے لکھی ہے. تو ہمارے ساتھ ایک ایسے وارڈن موجود ہوں گے جن کو محبت ہے تعلیم سے اور اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھا اور پی ایچ ڈی بھی کیا, اور پہلا پی ایچ ڈی نوجوان ہے جو کہ ٹریفک وارڈن کے اندر موجود ہے. خاص طور پہ آج ان کے ساتھ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کر رکھا ہے, آپ کا تعارف میں ان کے ساتھ کروا دوں. ڈاکٹر مبشر سعید باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ پہلے پی ایچ ڈی ٹریفک وارڈن بھی ہے. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر طیب مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. طیب صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے, لیکن تھوڑا سا میں اوور ویو اس سے پہلے طیب صاحب کی طرف سے لے لوں. طیب صاحب, شہر میں کیونکہ ڈکیتیوں کی, چوری چکاریوں کی وارداتیں کافی بڑھ گئی ہیں پچھلے چند دنوں سے, آپ نے دیکھا ہوگا, اور اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کیا ناکہ بندی ان وجوہات کی بنا پہ کی گئی ہے؟ یہ 14 اگست کی تیاریاں ہیں, 14 اگست پہ بھی جو معاملات پیش آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے سر, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا اوور ویو دیجیے گا پوری سٹی کا. شکریہ حنان. سب سے پہلے میں آپ کو ناکہ جات کے بارے میں بتا دوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ پر بینکس موجود ہیں وہاں پر ناکے ضرور لگے ہیں. یہ پچھلے دنوں سے ایسے ہو رہا ہے کہ تقریباً 3 ہفتے ہو گئے نورپور میں بینک کے اندر ڈکیتی ہوئی,
اس سے ٹھیک 4-5 دن بعد بینک کے باہر 2.25 کروڑ روپے کی ڈکیتی ہوئی. فیصلہ آباد میں جو لوگ بینک سے رقم لے کر نکلتے ہیں ان کے ساتھ ہونے والی وارداتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں. اس لیے وہ جن روڈز پر 2, 3, 4, 5 بینک موجود ہیں وہاں پر یہ سیکیورٹی لگائی گئی ہے. لیکن حنان میں آپ کے پروگرام میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ طویل عرصہ قبل کئی سال پہلے سے پولیس نے ایک SOP بنائی ہے کہ کسی بھی شخص نے 5 لاکھ یا اس سے زائد کی ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے، اس کو لے کے بائی ہینڈ کہیں جانا ہے تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دے. پولیس کے 2 کانسٹیبل اس کو مہیا کیے جائیں گے جو بینک سے لے کے اس کی منزل تک اس کو چھوڑ کے آئیں گے فری آف کاسٹ. پولیس کوئی چارج نہیں کرے گی. SP اقبال ڈویژن ہے عثمان سیفی، انہوں نے باقاعدہ ان کے 9 تھانے ہیں ٹاؤن میں، ہر تھانے میں 18 کانسٹیبل 9 بائکس اسی کام کے لیے مختص کر دی گئی ہیں. کسی کو اچھا یہ ایک بار اور بھی ہے، بینک مینیجرز کو بھی یہ باقاعدہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو آپ سے 5 لاکھ روپے چیک کے ذریعے نکلوائے، کسی صورت نکلوائے تو اس کو بٹھائیں اور فوری طور پر ریسکیو 15 پر یا متعلقہ تھانے میں اطلاع دیں. ان کو بینک میں تمام نمبر دے دیے گئے ہیں مینیجرز کو، آپ اطلاع دیں اور پولیس موقع پر پہنچے گی، اس کو سیف اینڈ ساؤنڈ اس کو چھوڑ کر آئے گی. ایک تو لوگ خود اتنی بڑی رقم لے کر نکل جاتے ہیں، پولیس کو اطلاع نہیں دیتے. دوسرا بینک انتظامیہ کی یہ بہت زیادہ نیگلیجنسی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی نے کیش لیا ہے آپ فوری طور پر اس کو بٹھا کر پولیس کو اطلاع دیں. معذرت کے ساتھ طیب صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لیک آف کانفیڈنس ہے پولیس کے اوپر؟ ان کو پولیس کے اوپر تو نہیں کسی قسم کا شک کے مخبری ہو جاتا ہے؟ یہ ایک پہلو ہے، یہ بھی ایک سچائی ہے اس میں ہے، یہ نو ڈاؤٹ اس میں یہ ایک پہلو ہے. لیکن آپ اپنی دیکھیں، آپ کے ساتھ جو 2 کانسٹیبل ہیں اگر وہ کچھ ایسا خدا نہ خواستہ کرواتے ہیں تو ان کو کیپچر کرنا بڑا آسان ہے. ڈپارٹمنٹ کا سب سے پہلے شک ہی کانسٹیبلان پر جائے گا اور وہ کانسٹیبلان کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، بڑی ایزیلی چیزیں ٹریس ہو سکتی ہیں. آپ بغیر کانسٹیبلان کے رقم لے کر باہر نکلے ہیں، 2 ان نون لوگ آئے ہیں، انہوں نے چہرہ چھپایا ہے، وہ رقم لے گئے ہیں، تو بتائیں پولیس کے ڈھونڈنے میں کتنی مشکل ہوگی. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ پولیس پہ ٹرسٹ کریں، آپ نے رقم لے کر جانی ہے، آپ پولیس کو اطلاع دیں. اچھا اگر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے تو کم از کم بینک انتظامیہ کو یہ بات چاہیے وہ جب کوئی بندہ ٹرانزیکشن کے لیے آئے پولیس کو اطلاع دے، کانسٹیبل بلائے تاکہ سیف پہنچ جائے. اچھا دوسری بات، انان 14 اگست کے والے سے بہت بڑا میگا ایونٹ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان کا الحمدللہ. اچھا اس میں تقریباً 6000 کے لگ بھگ نفری ابھی تک ڈیپیوٹ ہو چکی ہے پورے ڈسٹرکٹ میں، سٹی میں نہیں پورے ڈسٹرکٹ میں. افسران کو بھی ڈیوٹیاں ڈیپیوٹ ہو چکی ہیں، SHOs کی چھٹیاں منسوخ ہیں، DSPs کی چھٹیاں منسوخ ہیں، کوئی چھٹی نہیں کرے گا. جتنے بھی سرکاری غیر سرکاری محلہ لیول پر کسی بھی جگہ پر جو ایونٹ ہوں گے ان کو پولیس سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی. ایلیٹ فورس ڈیپیوٹ کر دی گئی ہے، ڈورفن فورس ڈیپیوٹ کر دی گئی ہے، ٹریفک وارڈنز کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے، ان تمام کو ڈیپیوٹ کر دیا گیا ہے خاص طور پر ون ویلنگ روکنے کے لیے. اور جو لوگ سلائنسر سے بانسری نکال کے ہوٹنگ کرتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں، وائس پولوشن کا باعث بنتے ہیں، ان کو خلاف کریک ڈاؤن کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس اور وارڈنز مشترکہ کام کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے CPO فیصل آباد عثمان اکرم کوندل کی جانب سے باقاعدہ پلان جاری کر دیا گیا. SSP آپریشنز ڈاکٹر رضوان اوورآل جو ہمارے 14 اگست کی رات سے لے کے 15 اگست کی رات تک 24 گھنٹے. طیب صاحب ہمارے ہاں یہ کلچر بہت زیادہ ہے نا، کوئی پکڑا گیا یار ہے فون تے گل کرنا، ذرا مطلب ان لوگوں کے لیے یہ پیغام دیں کہ اس طرح کا کوئی سسٹم جو ہے وہ اس دفعہ نہیں چلے گا. بالکل نہیں چلے گا حنان، اور یہ سسٹم آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب آفیسرز اور پولیس اس بات پہ ہے کہ خواہ ان کا کوئی قریبی لگتا ہے کوئی رشتہ دار کوئی بھی سفارش کروائے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کرے. یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. اور واقعی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ پبلک کے لیے میسیج ہے کہ ہوٹنگ کریں گے آپ وائس پولوشن کا باعث بنیں گے، آپ ون ویلنگ کریں گے، کسی سطح پر کسی کو آپ ڈسٹرب کریں گے اگر آپ جشن آزادی پہ، سزا کیا ہوگی؟ بچت انان وہ اس کی جو ایکٹ کیا ہوگا اس کے مطابق اوفینس ہوگا. ون ویلنگ کی سزا الگ ہے، ہوٹنگ کی سزا الگ ہے. آپ اگر سلائنسر نکال کے گاڑی رش ڈرائیونگ کرتے ہیں اس کی اوفینس الگ لگ کے اس کی الگ سزا ہے. یہ آپ کے ایکٹ کے حساب سے اوفینس لگے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا جتنے پلائٹلی طیب صاحب بتا رہے ہیں نا اتنا پلائٹلی آپ کے ساتھ پیش نہیں وہاں پہ آیا جائے گا. اگر آپ کچھ غلط کریں گے تو قانون بھی حرکت میں آئے گا، پھر کسی قسم کی جو ہے وہ. اچھا طیب صاحب آج کل سوشل میڈیا سے بڑے لوگ ڈرتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ پکڑے جائیں گے سوشل میڈیا پہ تصویریں آئیں گی ان کی؟ ایگزیکٹلی آئیں گی حنان. یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. پولیس نے اپنا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو کر لیا ہے. ان کا فیس بک، ان کا ٹویٹر، یوٹیوب اور انسٹاگرام بڑا ایکٹیو ہو گیا. اور IG صاحب کا یہ حکم ہے
यानी जो लोग करेंगे हथकड़ियों में फोटोज आ रही होंगी। एग्जैक्टली, सोशल मीडिया पे फौरी तौर पे वो वायरल होंगी। हवालात की तस्वीरें भी आपकी होंगी। अगर आप हवालात में बंद हैं तो फिर आपके रिश्तेदार भी देखेंगे, आपके मोहल्लादार भी देखेंगे, जो नहीं भी आपको जानता वो भी जान जाएगा कि इस बंदे ने क्या क्रिमिनल एक्टिविटी की है। तो जनाब आप कोशिश करें कि जितना हो सके मुहज़्ज़ब अंदाज में इस 14 अगस्त को गुजारे, बल्कि हर 14 अगस्त को सेलिब्रेशंस करें, आपको रोक नहीं रहे कोई भी, लेकिन किसी दूसरे की जो है वो हद तक अमेज कोई हरकत ना करें जिससे उसको किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अच्छा तैयब साहब, एक और बहुत चीज़ देखने में आती है कि ये जो बाजे बजाए जाते हैं, गाड़ी कोई आग खड़ी होगी, अब वो बाइक पे तो नहीं कोई शख्स जा रहा, वो मॉब में रश में आके गाड़ी खड़ी होगी और रश में बाजे बजा रहे हैं, फैमिली बैठी है, उनको तंग किया जा रहा है, उनके लिए भी कोई इंतजाम है? हनान, ये वही मैं आपको बता चुका हूँ कि हरासमेंट का पर्चा होगा, FIR होगी, लेकिन हरासमेंट हनान ये हमारी कुछ सोशल जिम्मेदारियां भी हैं, हमारी फैमिली की भी जिम्मेदारियां हैं, हमारी सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले तो हमारे घर से इस बात की ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए कि इस तरह का एक्ट ना सिर्फ लोगों को परेशान करेगा बल्कि आपकी फैमिली को बदनाम भी करेगा। अच्छा आखिरी सवाल तो जी प्लीज, वो ये कि बहुत सारे लोग होते हैं मन चले, बाइक पे जा रहे, वन व्हीलिंग की, किसी ने नहीं पकड़ा, बच के निकल गए, बाद में जाके सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, उनके लिए क्या लाहे अमल है पुलिस का? उनके लिए सोशल मीडिया सेल पूरा एक्टिव किया गया है। जो लोग इस तरह करेंगे उनकी बाइक के नंबर से, उनके फेस से आइडेंटिफिकेशन नादरा से करवा के उनको पकड़ा जाएगा, खास उस पर 2 साल लग जाए। अगर किसी की वीडियो आ गई, पुलिस 2 साल तक ना पकड़ सकी लेकिन उसके पीछे लगी रहेगी जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, एक बात। और अगर उसका रिकॉर्ड बन गया ये वन व्हीलर है तो फिर हर साल हर एक्टिविटी से पहले वो उठा भी लिया जाएगा। क्या बात है जनाब, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो जनाब डॉक्टर मुबशर सईद रंधावा साहब, बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बड़े ही ख़ास ऑफिसर हैं जी हमारे, और हमारे लिए ज़्यादा एहतराम का सबब इसलिए भी बनते हैं क्योंकि PhD जो इन्होंने की है, तालीम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है इनका। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, मिजाज ठीक है आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो डॉक्टर साहब कैसी जर्नी रही, कुछ हमें अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा कि PhD आपने कर ली लेकिन साथ साथ आपने अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखी, कितनी मुश्किलात पेश आई इन दिनों की? जी हनान, बिल्कुल जी, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन। सुभान। बिला शुबा जी, बिला मुबालगा, अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो बेनियाज है, उसी के लुत्फ़ व अनायत से ये सारा सिलसिला, और इंसान जो अपनी सही करता है उसको वो समरावर करता है। तो उसके साथ वालिदैन की दुआएं, दोस्त अहबाब जो हैं, मेरे जो भाई हैं, उनकी तरफ से जो भरपूर ताउन था वो बड़ा शामिल हार रहा। तो इसी ज़ैल में जो मेरे डिपार्टमेंट का इसमें किरदार है, हमारे जो भी CTO साहबान आते रहे उन्होंने बड़ा खुशाइंद करार दिया मेरी इस एक्टिविटी को, और उन्होंने कहा कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन कि आप इसके साथ अपनी ड्यूटी आवर्स जो हैं उनमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, तो आप अपना शौक़ जो है, आप अपनी जो लगन है, आप अपनी जो धुन है उसमें मगन रहें, करें काम। तो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी सिंपल ग्रेजुएट थे जब हम अपॉइंटमेंट हुई हमारी, तो उसी के साथ फिर MA, MPhil, LLB, PhD, B.Ed, ये सारी डिग्री जो हैं मैंने ड्यूटीज़ के साथ साथ अंजाम दी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आप जॉब भी कर रहे होते हैं, साथ साथ स्टडीज़ भी कर रहे होते हैं, तो टाइम को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। 8 आवर्स की कम से कम ड्यूटी भी आपने देनी होती है, फिर घर जाके बच्चों को टाइम या घर वालों को टाइम, उसके बाद स्टडीज़ को टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल हनान, इसी तरह है, ये एक ट्रायंगल बन जाती है बंदे की, अपनी लाइफ, डिपार्टमेंट और घर। तो इस ट्रायंगल में बंदा जो है ना वो बसावकात बड़ा कह लें कि इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि कोई ना कोई जो साइड है उस पे इंसान जो है वो अपनी बेस्ट एफर्ट्स या बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो मैंने इसीलिए कहा कि जो मेरे अफसरान थे उनका जो मुशफिक रवैया था, फिर घर से मेरी मिसेज का, मेरे वालिदैन जो हैं उनकी कोऑपरेशन जो थी वो बड़ी मेरे लिए कह लें कि एक मेरे लिए बूस्टर डोज हुआ करती थी। तो इस तरह फिर वो सारी चीज़ों को मैनेज करके तो ये काफिला जो है वो आगे बढ़ता गया। अच्छा, आपने बुक्स भी लिखी हैं, कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं और किस किस चीज़ के ऊपर, क्या शायरी में के हवाले से हैं या कोई स्टोरीज़ हैं उनके अंदर? जी सबसे पहली जो मेरी किताब थी वो 2010 में वो मैंने अपने वालिद साहब जो हैं उनके कहने पे लिखी। वो उनका एक ख्वाहिश थी कि हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, ये जो फैसलाबाद की आबादकारी है,
یا اسپیشلی جو جٹ فیملی کی سب کاسٹ ہیں ان کی تھوڑی ہسٹری مرتب کی جائے. تو اس ذیل میں پھر میں نے 2010 میں وہ کتاب سونی دھرتی کے نام سے لکھی. اچھا اس کتاب کے لکھنے کے ساتھ ساتھ پھر تھوڑا سا علمی اور ادبی جو شغف تھا وہ زیادہ بڑھنے لگا. پھر ہمارے ڈپارٹمنٹل ایک سگنل کے نام سے میگزین جو ہے وہ منتھلی میگزین اس کا آغاز ہوا. تو اس میں بھی پھر میں نے ایز اے ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر کام کیا. پھر اس کے بعد جب ایم فل اور پی ایچ ڈی کا تھیسس میرا مکمل ہوا تو جو میں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ میری جو پی ایچ ڈی کی ریسرچ ورک تھا وہ تھا بچوں کا ادب, جو اردو ادب میں اب تک جو بھی بچوں کا ادب تخلیق ہوا ہے اس کا احاطہ کیا میں نے اس میں, اور اسپیشلی اس پہ فوکس کیا ہے جو جتنے بھی بچوں کے رسائل و جرائد ہیں یا اخبارات میں جو بچوں کے پیپر اسپیشل آتے ہیں ان کو فوکس کیا گیا. تو اس ذیل میں جب میں نے وہ اپنا تھیسس مرتب کیا اور مجھے جو پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض ہوئی تو اس کے بعد کراچی سے الہی پبلیکیشنز ہیں, محبوب الہی مخمور صاحب اس کے بانی ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا جو تھیسس ہے وہ بلا شبہ بچوں کے ادب میں جتنے بھی رسائل و جرائد ہیں اس ذیل میں اگر بات کی جائے تو یہ اپنی نوعیت کا منفرد اور واحد تھیسس ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پبلش کریں. تو پھر میرا وہ پی ایچ ڈی کا جو ریسرچ ورک تھا اس کو باقاعدہ طور پر الہی پبلیکیشنز نے پبلش کیا. تو یہ کتابی شکل میں جو ہے وہ آج آپ کے سامنے کیا بات ہے جناب. تو اچھا, یہ انوکھی کہانیاں, کردار, کہانی کس قسم کی ہوتی ہے اس میں؟ جی بالکل جی, چونکہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ صحت مند جسم کے لیے صحت مند خوراک بہت ضروری ہے, تو اسی طرح بچوں کی ذہنی تربیت کے لیے, ذہنی نشو و نما کے لیے صحت مند ادب کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس ضمن میں ہمارے جتنے بھی آپ دیکھیں اردو ادب کے نامور شعراء یا ادباء ہیں انہوں نے بچوں کے لیے بہت کچھ لکھا. ہمارے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم, اسماعیل میرٹھی, علامہ اقبال, ان کی بہت ساری مطلب جو ہیں تخلیقات اسپیشلی بچوں کے ادب کے حوالے سے ہیں. تو بچوں کی ابتدائی تربیت کے لیے ان کو ادب کے ساتھ ان کی رغبت کو بڑھانے کے لیے جو ہے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. تو اس میں بلا شبہ بچوں کے لیے اصلاحی, بچوں کے نفسیاتی پہلو جو ہیں, بچوں کی جو ان کے اندر شوق اور جو میلان کی حب ہے اس کو ایک کہہ لیں کہ مثبت رستے پہ لانے کے لیے یہ جو بچوں کا ادب ہے یہ تخلیق کیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے غلام حسین آزاد جو ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ بچوں کا ادب تخلیق کرنے کے لیے انسان کو خود بچہ بننا پڑتا ہے, کیونکہ اس لیول پہ بندہ اپنی سوچ کو لے کے جاتا ہے کہ بچے کیا سوچتے ہیں, ان کے ذہن کے اندر کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے. یہ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات ان کو کیسے مل سکتے ہیں, اور ان کے اندر جو تلاش اور جستجو اور کھوج پرکھ کی ایک امنگ اٹھتی ہے اس کو ہم کس طرح مثبت رستوں پہ لا سکتے ہیں تاکہ وہ کل کو جب جوان ہوں تو ملک و قوم کی آبیاری کے لیے جو ہے وہ اپنا پازیٹیو رول ادا کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. تو صاحب آپ کو بہت شکریہ شو میں آنے کے لیے. تو ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. تو اس سلسلہ میں ہم ان کے ساتھ جو ہے پبلک میں یہ اویئرنیس اور یہ شعور بیدار کر رہے ہیں. اسی کی ذیل میں جو ایسے ورکشاپس والے ہیں یا جو ایسے شو رومز والے ہیں جو موٹر سائیکلز کی آلٹریشن کر کے دیتے ہیں ان کو ان تہواروں کے اوپر, ہم نے خصوصی طور پر تمام روڈ پہ جو بڑی بڑی ہونڈا کی یا اس طرح دیگر موٹر سائیکل ورکشاپس ہیں ہم ان کے جو مالکان ہیں ان سے ملے ہیں, ان کو لیکچر دیے ہیں, ان کا جو سٹاف ہے اس کو بریف کیا کہ اگر ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی ورکشاپ سے کسی فلاں موٹر سائیکل کی آلٹریشن ہوئی تھی تو جتنی اس ون ویلر کے خلاف کارروائی ہوگی اتنی ہی آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو مختلف اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں پبلک پلیسز پہ بھی جا کے تو اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں اور لوگوں میں یہ شعور اور بیدار پیدا کر رہے ہیں. اور ہم 14 اگست والے دن بھی انشاءاللہ مختلف چوکس میں جو ہے وہ کیمپس کریں گے, وہاں پر لوگوں میں 14 اگست کے حوالے سے جھنڈیاں فلیگ دیں گے, فلارز دیں گے, اور ساتھ میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے انہیں پمفلٹ دیں گے, بریفنگ دیں گے تاکہ وہ اور ان کے پیاروں کی زندگی محفوظ رہ سکے اور ہم یہ جشن آزادی کا جو تہوار ہے اس کو ملی جوش و خروش کے ساتھ تو اپنا منائیں, لیکن اس میں ہماری کوئی جانی نقصان نہ ہو. مجھے یہ بتائیے گا یہ جو کتاب آپ نے سونی دھرتی لکھی ہے جی جی اس کے اندر جٹ فیملی کی جو ہے وہ سب کاسٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا اور کس طرح سے, ذرا ہسٹری اس کی بتائیں شروع سے لے کے آخر تک. اب تک کتنی آبادی ہے فیصل آباد میں,
اور کون کون شروع میں آیا, کیسے کیسے آباد ہوا, جٹ فیملی کے اوپر ہی آپ تھوڑا سا بریفنگ دیں تاکہ ایسے لوگ جو کہ جٹ صاحبان ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا نالج آ سکے اس حوالے سے. جی بالکل جی. حنان بھائی, بیسیکلی جب سر جیمز لائل نے یہ لائل پور بنانے کا, یہاں پر ایک شہر آباد کرنے کا ایک آئیڈیا یا ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی, اور جب اس پہ کام ہونا شروع ہوا تو یہ ایک بار تھی, ایک جنگل تھا. تو اس کے لیے اس نے کہا کہ جو جفا کش اور محنتی لوگ ہیں, جو زمینداری سے واقفیت رکھتے ہیں, جو زمینوں میں ہل چلانا, زمینوں کو ہموار کرنا, ان میں فصلیں بونا جانتے ہیں, اس قوم کا انتخاب کیا جائے اور وہ یہاں پر آ کے اس کو آباد کرے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میدانی بیلٹ تھی, تو ایک زرخیز ایریا تھا, اور اس وقت تو کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر بن جائے گا, مانچسٹر بن جائے گا, اور یہاں پر ایک انڈسٹریل ہب ہوگی, گھنٹہ گھر جیسا ایک اتنا بڑا تجارتی مرکز بن جائے گا. تو اس وقت یہ صرف 100 ایکڑ میں, جو سرکلر روڈ کے اندر کا ایریا ہے نا, 100 ایکڑ میں جو گھنٹہ گھر اور اس کو اطراف میں 100 ایکڑ میں یہ شہر بنایا گیا. لیکن اس کے اطراف میں پھر انہوں نے جتنے بھی ہمارے یہ جٹ خاندان کے یا جٹ فیملیز کے لوگ تھے, جس طرح اگر بات کی جائے تو جو ناروال اور سیارکوٹ بیلٹ تھا, وہاں پر آزاد کشمیر سے نکلنے والا جو نالا ڈیک, نالا ایک ہے, وہ ہر موسم برسات میں طغیانی کے دنوں میں وہاں پر جو ہے وہ سیلاب کی سچویشن بن جاتی تھی, اور کھڑی فصلیں جو ہے وہ زمینداروں کی تباہ ہو جاتی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ ان محنتی اور جفا کش جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے شفٹ کیا جائے فیصل آباد لائل پور میں. تو تب یہ لائل پور میں پھر وہ جٹ فیملیز کے جو خاندان تھے ناروال اور سیالکوٹ بیلٹ میں, وہاں پر وہ چیما, چٹھا اور باجوہ, اس طرح کی جو فیملی تھی, کالو فیملیز کے کچھ گاؤں آباد تھے. غالباً میری انفارمیشن کے مطابق جٹ فیملی کے ساتھ ساتھ 3 اور فیملیز تھیں جن کو فیصل آباد میں لایا گیا, جس کے اندر ارائیں بھی تھے, رانے تھے اور شیخ فیملی تھی. یہ 3 کاسٹیں بھی ان کے ساتھ. جی ایگزیکٹلی, چونکہ آپ نے کہا تھا کہ جٹ فیملی سے, تو میں اس لیے وہ جٹ کے حوالے سے سمرائز کر رہا تھا اس چیز کو. تو وہ پھر یہاں پر جگہ انہوں نے مطلب فی فیملی کے جو بالغ افراد تھے اس نسبت سے یہاں پر رقبے جو ہیں وہ الاٹ کیے, باقاعدہ ان کے دیہات جو ہیں ان کی کٹنگ کی گئی. اچھا, یہاں پر حنان بھائی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو فیصل آباد کے جتنے بھی گاؤں ہیں, آپ اگر ان کو دیکھیں, جو جیمز لائل نے تب اس وقت نقشوں کے تحت کاٹے تھے, وہ باقاعدہ طور پر ایک ڈیولپڈ کالونی کی نسبت پہ ہیں کہ ان کے بازار بالکل آپ کو سیدھے ملیں گے, کشادہ ہوں گے. پھر وہاں پر باقاعدہ پانی کے انتظام کے لیے ہر جو گاؤں ہے اس کے مرکز میں ایک کنواں جو ہے وہ بنوایا گیا. پھر وہاں پر جو اریگیشن کا نظام ہے, آبپاشی کا نظام کے لیے جو ہے وہ نہروں سے باقاعدہ طور پر موگا جات اور اس کے ساتھ زمینوں کی جو تقسیم کا جو نظام ہے وہ بڑا ایک سسٹمیٹک نظام کے تحت انہوں نے یہ سارا جال بچھایا. اچھا, جب ابتدائی طور پر کچھ خاندانوں کو ادھر شفٹ کیا گیا تو چونکہ جنگل ویران جگہ تھی, اور یہاں پر جو کچھ مقامی آباد تھے لوگ, جن کو مطلب ہم یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں, وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو کہتے تھے پناہی, پناہ گزین. تو عرف عام میں وہ اپنے پنجابی میں کہتے تھے پناہی, کہ یہ پناہی آ گئے ہیں ہماری رقبوں, ہماری زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے. ان کے ساتھ ان کے تھوڑا جھگڑا, لڑائی اور تصادم کی شکل رہتی تھی. تو شروع میں یہ کچھ خاندان, کچھ لوگ جو وہاں سے آئے وہ واپس چلے گئے تھے, پھر دوبارہ ان کو مطلب جو ہے وہ لایا گیا. تو اس طرح یہ ابتدائی بڑے دشوار مراحل میں سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. تو پھر باقاعدہ طور پر جو ہے اس کے ساتھ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ رانا فیملیز, ارائیں فیملیز, ایون کہ آگے آپ دیکھیں تو فیصل آباد کے بالکل ستیانہ روڈ, سمندری روڈ کے ایریا کے درمیان جو راوی کا بیلٹ کے بیچ میں کچھ ایریا, وہاں پر گجر فیملیز کے بھی جو گاؤں ہیں وہ بھی آباد کیے گئے. وہاں پر 14 چک گجروں کے یا ذیل گجروں کی سے وہ مشہور ہے ایریا. تو اس طرح یہ مختلف خاندان اور مختلف فیملیز کو اس شہر کی آباد کاری کے لیے جو ہے اس ٹائم یہاں بٹھایا گیا. کتنی تعداد ہوگی جٹ فیملیز کی یہاں پہ؟ جٹ فیملیز کی تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ نہر رکھ برانچ جو ہے اس پہ بے شمار جو گاؤں ہیں, آپ جھمرہ سے آنورڈ آگے کی طرف آتے جائیں فیصل آباد کی طرف اور آگے اگر نکلیں تو یہ نہر رکھ برانچ کے اطراف میں جتنے بھی سارے گاؤں ہیں اس میں بہت سارے گاؤں ارائیں فیملی کے ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا, اور بہت سارے رانا فیملی کے ہیں, اور اس میں کثیر تعداد جو ہے وہ جٹ فیملیز کے خاندانوں کی اور گاؤں کی ہے. تو ایگزیکٹ فگر تو اس میں بتانا میرے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن کثیر تعداد دن بدن آبادی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایگزیکٹ فگرز تو نہیں اس میں بتایا جا سکتے, لیکن الٹیمیٹلی بات وہی ہے جو آپ نے کی کہ جٹ فیملی کی تو تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے اس بیلٹ کے اندر. لیکن مختلف اگر
ہم لوکیشنز کی بات کریں تو جس کو جہاں پہ آباد کیا گیا تھا جس فیملی کو، اس حساب سے ان کی آبادی کا تناسب بھی ہے ان کی کاسٹ کے لحاظ سے. تو آگے بڑھتے ہیں اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو انوکھی کہانیاں ہیں جی بچوں کے لیے آپ لکھتے تھے، اس کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. جی لیکن وہ ہم کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد، کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر مبشر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہسٹری تو آپ نے لکھی سونی دھرتی پہ اور بچوں کی کہانیاں بھی لکھی، کبھی شاعری کے ساتھ شغف نہیں ہوا کہ یار شاعری بھی کرنی چاہیے؟ جی بالکل جی، شاعری چونکہ نظم اور نثر اردو ادب کے دو بڑے کہہ لیں کہ رخ ہیں، تو انسان کا ایریا آف انٹرسٹ بساؤ اوقات اکیلا نثر میں ہوتا ہے. بعض لوگ نظم کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. تو میرا چونکہ نثر سے زیادہ لگاؤ اور رجحان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی طبع آزمائی کرتے ہیں شعر و شاعری میں بھی. تو ابھی کچھ غزلیات تخلیق کی ہیں، انشاءاللہ جلد چند ایک ماہ تک میری ایک غزلیات کا جو مجموعہ ہے وہ بھی انشاءاللہ منظر عام پہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب کسی اچھے مقام پہ پہنچتے ہیں یا کوئی اچیومنٹس لیتے ہیں، انسپریشنز ہوتی ہیں ان کی. آپ کی انسپریشن کون تھا؟ میری انسپریشن جو ہے جی، میرے دادا جان ماشاءاللہ وہ لا گریجویٹ تھے اور اسٹیشن ماسٹر ریٹائرڈ ہوئے تھے. تو ان کا جو ہینڈ رائٹنگ کا سٹائل تھا بڑے منفرد انداز میں، وہ بڑی خوبصورت ان کی ہینڈ رائٹنگ تھی. تو ابتدا وہ بنے، اس کے بعد پھر والد صاحب ماشاءاللہ وہ بھی MA LLB انہوں نے کیا ہوا تھا، شوگر مل سے ایز اے کیئر مینیجر ریٹائرڈ ہوئے. تو ان کا ادبی شغف اس حد تک ہے کہ ابھی بھی ماشاءاللہ 77 ایئرز اولڈ ہیں، اور ابھی بھی شام کو رات کو وہ کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی مطلب اخبار کا آرٹیکل وغیرہ وہ پڑھ کے انہوں نے سونا ہوتا ہے. تو یہ دونوں میرے لیے انسپریشن تھے بہت بڑی. تو انہی کو پھر میں نے جو ہے ایک کہہ لیں کہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور اس سلسلے کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق دینا. تو میری مطلب میرے کہہ لیں کہ میرے استاد، میرے پیر اور میری انسپریشن کا جو سورس ہیں وہ میرے والدین. آپ کے دادا بھی، آپ کے والد بھی LLB، لیکن آپ نے LLB نہیں کیا. میں نے آپ نے میں نے 2007 سے 2010 LLB کیا. ماشاءاللہ جی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ جی، آج کے شو میں آنے کے لیے بڑا اچھا لگا ٹو ہیو یو ان دا شو. اور نیکسٹ سیشن بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. تھینک یو ونس اگین، تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین یہاں پہ شو کا وقت جو ہے آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اپنے میزبان حنان بخاری کو دے اجازت. پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ.